سے हम ग़ुलाम, पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, फिर सियासतदानों के ग़ुलाम रहे, फिर मजहबी पेशवाओं के ग़ुलाम रहे। तो हमारे यहाँ शुरू से आखिर तक एक सिलसिला है ग़ुलामी दर ग़ुलामी दर ग़ुलामी का। तो आप समझ जाएं कि ये शख्स अव्वलन ख़ुद कामयाब है और सानियन फिर दूसरों को कामयाब करने की कोशिश भी करता है। तो कोई भी बंदा जिसको आप कामयाब समझते हैं वो इतनी फटीक और इतनी स्ट्रगल इतने से रेवेन्यू के लिए नहीं कर सकता। और बच्चे के किरदार और बच्चे की आदत, इसमें 80% हिस्सा माँ का होता है। आपके पास कुछ कम ज़्यादा कोई जेवर भी होगा ना, कोई अंगूठी होगी, कोई और चीज़ें होंगी, कोई हार होगा, कोई नेकलेस होगा, कोई चूड़ियाँ होगी सोने की, तो वो आप वहाँ रखते हैं जहाँ पर आप सब्ज़ी और गोश्त को रखते हैं। खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो जाए, वो चाहते हैं कि अगर दुनिया जहान की हर शय भी लगानी पड़ती है, लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसा है ना? अगर माहौल में गर्मी होगी तो आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी, गोश्त सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। अगर माहौल में सर्दी होगी तो कई ऐसी चीज़ें हैं वो वहाँ पर ख़राब हो जाएंगी। 40 साल की दो ख़वातीन का आपस में तकाबुल करें तो जिस्मानी तौर पे दोनों परवान चढ़ के बड़ी हो गई, लेकिन क्या उन दोनों की शऊरी सतह बराबर होगी 40 साल? नहीं, किसी की कम किसी की ज़्यादा। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ आप मौजूद हैं अगर वहाँ अंधेरा है तो 400 मील दूर आप कभी रोशनी पैदा नहीं कर सकते। अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ जुल्म है तो 200 किलोमीटर दूर आप अमन की बात जाके करें तो वो एक फजूल बात होगी। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ तो जुल्म है और वहाँ खींचातानी है, और आप बात करें कि मैं कहाँ फ़लाँ जगह पे और फ़लाँ मौके पे जाके दुनिया को और निज़ाम को बदल दूँगा, ये एक फजूल बात होती है। कामयाब और संजीदा इंसान वही होता है, और किसी बंदे के कामयाब होने का दर्जा अगर आपने देखना है, हमारे यहाँ चूँकि बदकिस्मती से हम ग़ुलाम, पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, फिर सियासतदानों के ग़ुलाम रहे, फिर मजहबी पेशवाओं के ग़ुलाम रहे। तो हमारे यहाँ शुरू से आखिर तक एक सिलसिला है ग़ुलामी दर ग़ुलामी दर ग़ुलामी का। इस वजह से हम आज़ाद और हुर्रियत वाली, एक आज़ाद बंदे वाली सोच भी हमारी नहीं है। हमारे यहाँ कामयाब की दलील और अलामत यह है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके पास गाड़ी और घर है, और अगर जेब में 4 पैसे हैं तो वो कामयाब है। ये एक जनरल परसेप्शन है, ये कोई परसेप्शन नहीं है, ना ये अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक, ना ये किसी समझदार इंसान के नज़दीक। कामयाब इंसान अगर किसी ने देखना है तो कामयाब वो होता है कि वो जहाँ मौजूद है वहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर उसकी ज़ात दूसरों के लिए बेहतरी, खैर, शऊर को बेहतर करने, उनकी ज़िंदगी के मकसद का तयन करवाने में मददगार है, कहीं ना कहीं वो बेमकसद लोगों को कहीं ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है, जो वो कर सकता है, तो आप समझ जाएं कि ये शख्स अव्वलन ख़ुद कामयाब है और सानियन फिर दूसरों को कामयाब करने की कोशिश भी करता है। और जिस गाड़ी में लैंड क्रूज़र में बैठे हुए शख्स को आप कामयाब समझते हैं, आप सलाम करें वो मुड़ के आपका सलाम भी देना नहीं गवारा करता। और जो शख्स डी ट्रैक लोगों को पकड़ के माशरे में ट्रैक पर ला रहा है, वो, इसका मतलब है वो सही कामयाब है, उसको कामयाबी की अहमियत का अंदाज़ा है, और उसको ये दर्द है कि कोई और नाकाम ना हो, इसलिए वो पकड़ पकड़ के उस ट्रैक पे लाता है। वरना मुझे अंदाज़ा है ये स्कूल, अगर इसकी पूरी एक्टिविटी, मुआशी एक्टिविटी, इससे क्या बचता होगा, उस पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो कोई भी बंदा जिसको आप कामयाब समझते हैं वो इतनी फटीक और इतनी स्ट्रगल इतने से रेवेन्यू के लिए नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो सही मानों में समझता है कि इस इलाके में अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, इस इलाके वालों का मुझ पर हक है। अब हम थोड़ी सी अपनी बात की तरफ आते हैं। देखिए, कुछ बातें मैंने अभी आपकी गोशगुजार करूँगा, थोड़ी सी अगर सख्त भी हों तो पेश की माजरत, उम्मीद है आप लोग सुनेंगे उसको, वो मेरे लिए भी इस्लाह का बायस है, आपके लिए। बच्चे की शख्सियत और बच्चे के किरदार और बच्चे की आदत, इसमें 80% हिस्सा माँ का होता है। कितने फ़ीसद हिस्सा?
80% حصہ ماں کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے پاس گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہم کیسے لگاتے ہیں کہ آپ اس شے کو کتنی حفاظت کے ساتھ کس ماحول میں رکھتے ہیں وہاں پر وہ خراب نہ ہو جائے۔ مثلا درجہ بدرجہ آپ نے جوتے بھی آپ کی ایک چیز ہے، آپ لاتے ہیں ان کو کہاں پر رکھتے ہیں۔ پھر لباس بھی آپ کی ایک چیز ہے، آپ لاتے ہیں ان کو کہاں پر رکھتے ہیں۔ پھر آپ گوشت اور سبزیاں لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، کیا پھل کو جوتے کی جگہ پہ رکھتے ہیں یا جوتے کو پھل کی جگہ پہ رکھتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوتا رکھنے کے لیے مناسب جگہ ہے اور یہ پھل اور گوشت رکھنے کے لیے مناسب جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ کم زیادہ کوئی زیور بھی ہوگا نا، کوئی انگوٹھی ہوگی، کوئی اور چیزیں ہوں گی، کوئی ہار ہوگا، کوئی نیکلس ہوگا، کوئی چوڑیاں ہوں گی سونے کی، تو وہ آپ وہاں رکھتے ہیں جہاں پر آپ سبزی اور گوشت کو رکھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہر شے کی اہمیت کے پیش نظر ایک جگہ متعین ہے، اس کو رکھ کے آپ تالا لگا کے رکھتے ہیں، حالانکہ گھر بھی آپ کا، شوہر بھی آپ کا، در و دیوار بھی آپ کے، پورا کنٹرول بھی آپ کا، ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کی اہمیت جو آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے، اس شے کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس کو تالا لگا کے رکھ رہے ہیں۔ پھر کئی چیزوں کو آپ خالی تالے میں بھی نہیں رکھتے، بلکہ اس کو لپیٹ کے کئی تہیں لگا کے پھر چھپا کے پھر کسی اور چیز میں ڈال کے پھر جا کے رکھتے ہیں۔ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو عام طور پہ ایسے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ آپ نے کس چیز کو کس ماحول میں رکھنا ہے، یہ اس کی اہمیت اس بات کو طے کرتی ہے۔ جس کی جتنی کم اہمیت اس کو آپ اتنا رفلی ماحول میں پلیس آؤٹ کرتے ہیں، اور جس کی جتنی زیادہ اہمیت اس کو اتنا اہمیت کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بتائیے، آپ کے پاس اپنی اولاد سے زیادہ قیمتی کوئی شے ہے؟ نہیں ہے نا۔ بچہ گر جائے تو باپ کی اور ماں کی جان نکل جاتی ہے، وہ کیسے دوڑتے ہیں اس کی طرف۔ خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر دنیا جہان کی ہر شے بھی لگانی پڑتی ہے، لگ جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا ہے نا؟ ایسا کیوں ہے؟ بچے کی اہمیت کے پیش نظر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہمیں موجود دستیاب تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، اس کو ہم نے کس ماحول میں رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ ماحول ڈیزرو کرتا ہے اس بچے کے لیے؟ ہمیں اتنی تو سینس ہے کہ بازار سے سبزی یا گوشت لانا ہے تو اس کو کس ماحول میں رکھنا ہے وہ خراب نہ ہو۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ وہ، آپ بولیے کیا وہ خراب نہ ہو، وہ کیا نہ ہو۔ آپ آئس کریم لاتے ہیں اور مہمان ابھی 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو اس کو ایسے ماحول میں رکھتے ہیں کہ وہ پگھلے نہ، خراب نہ ہو۔ آپ جو بھی اٹھا کے لاتے ہیں اس کو ایک ایسے ماحول میں رکھتے ہیں کہ وہ ماحول اس کو پروٹیکٹ کرے۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو اس ماحول میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے؟ ابھی میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں، آپ خود طے کر لیں رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا۔ انسانی نفسیات کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ 7 سے 9 سال کی عمر میں بچے کی 70 سے 80% شخصیت بن چکی ہوتی ہے۔ کتنی عمر میں؟ 7 سے 9 سال کی عمر میں بچے کی 70 سے 80% شخصیت بن کے لوک ہو چکی ہوتی ہے۔ اوپر کا تبدیلی کا مارجن آپ کے پاس 20% ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ سکول میں لائیں گے، اسی طرح جی معصوم بچہ بھی طے لے آنا۔ آپ نے معصوم بچہ نہیں دیا، آپ نے 6 سال اس بچے کو جس ماحول میں رکھا ہے، اس ماحول میں کیا تھا یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحول کا ہر پہلو چیز کو خراب کرتا ہے نا، جس طرح میں نے بتایا، مثلا اگر ماحول میں گرمی ہوگی تو آئس کریم خراب ہو جائے گی، گوشت سبزی خراب ہو جائے گی۔ اگر ماحول میں سردی ہوگی تو کئی ایسی چیزیں ہیں وہ وہاں پر خراب ہو جائیں گی۔ اگر ماحول صاف ستھرا نہیں ہوگا، اس میں مٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اور چیزیں ہوں گی، ڈسٹ ہوگی، تو وہ اس کو کپڑے کو خراب کر دے گی۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 7 سال بچہ جس ماحول میں تھا، بچے کی فکر، ذہن، یہ ہے بنیادی چیز، اس کے ہاتھ
پاؤں، یہ تو پروان چڑھ ہی رہی ہے، جس طرح آپ صاحب بتا رہے تھے، یہ تو جانوروں کو بھی پروان چڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کا قانون ربوبیت ہے، ہر شے اس قانون کے تحت پروان چڑھ رہی ہے، مگر اس پورے وجود کے اندر، یہ میرا وجود ہے نا، میرے ساتھ آپ کوئی بھی، اور میری عمر اگر 39-40 سال ہے، آپ کوئی بھی 40 سال کا بندہ لائیں، کم و بیش فرق ہوگا، اس کا وجود بھی اتنا پروان چڑھ چکا ہوگا، لیکن کیا اس کی شعور اور میرا شعور برابر ہے؟ نہیں، یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ آپ ابھی خواتین 30-40-50 سال کی جو بیٹھی ہیں، ان میں سے 2 خواتین کا آپس میں اگر تقابل کریں آپ لوگ، 40 سال کی 2 خواتین کا آپس میں تقابل کریں، تو جسمانی طور پہ دونوں پروان چڑھ کے بڑی ہوگی، لیکن کیا ان دونوں کی شعوری سطح برابر ہوگی 40 سال؟ نہیں، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوگی برابر ہوگی؟ نہیں، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ تو بچے کے اندر جس پر ورک آؤٹ کرنا ہے وہ اس کی فکر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہے؟ فکر ہے، ذہن ہے۔ آپ نے بچہ 7 سال کس ماحول میں رکھا، اس کو کتنا ڈیمیج کیا، اس کو کتنا تباہ کیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچے کو ظاہراً تو یہودی یا نصرانی نہیں بنایا، لیکن آپ کے ماحول نے کیا بچے کے اندر جو فطرت سلیمہ لایا تھا، اور فطرت سلیمہ کا تقاضا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتے، ہمہ وقت اس ماحول میں جب اس نے جھوٹ دیکھا تو کیا اس کی وہ فطرت سلیمہ قائم رہی؟ نہیں، فطرت سلیمہ کا تقاضا تھا کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کرتے۔ جب اس نے ہمہ وقت کمرے میں ماں کو دیکھا کہ وہ ساس کے خلاف بھی، دادوں کے خلاف بھی بات کر رہی ہے، نندوں کے خلاف بھی بات کر رہی ہے، پھپھیوں کے خلاف بھی بات کر رہی ہے، ادھر باپ کو دیکھا وہ بھائیوں کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ فطرت سلیمہ کیا ہم نے قائم رکھی؟ نہیں رکھی، ہم نے اس پر ہر روز ضربیں لگائیں اور ڈنٹ لگائی۔ اس نے ماحول فطرت سلیمہ میں وہ یہ سیکھ کے آیا تھا کہ کوئی فحش اور واہیات چیز نہیں دیکھی جاتی، لیکن اس میں اپنے گھر میں دیکھا کہ نہ ماں احتیاط کرتی ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے، نہ باپ احتیاط کرتا۔ کچھ باتیں سچی ہیں جو کرنے کی، تو کیا ہم نے اس کی فطرت سلیمہ کو مسخ نہیں کیا؟ باپ گھر بیٹھے اور کہہ رہے ہیں بھائی جا کے بتا دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو گویا آپ نے پھر اس کے بعد آپ کے اپنے رولے ہیں، گھر کے پھڈے ہیں، آپ جس سے ماں کی نہیں بنتی یا باپ کی نہیں بنتی، بچہ اس رشتہ دار، وہ چاچا ہو ماما ہو، خوش ہو کے بول لے تو باپ اور ماں بچے سے منہ بنا لیتا ہے۔ یہاں بچے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس سے نہیں بولنا، چونکہ اس سے بولوں گا تو امی ناراض ہوں گی، ابو ناراض ہوں گے۔ تو گویا وہ بچہ جو فطرت سلیمہ لے کے آیا تھا، آپ نے اپنے معاملات کو اس طرح اس کے دماغ میں ٹھونسا کہ اس کی فطرت سلیمہ کو بالکل تباہ و برباد کر کے وہ معاشرتی خاندانی تعصبات جو آپ کے دماغ میں موجود تھے، وہ سارے تعصبات اس کے دماغ کے اندر ڈال دیے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے معصوم بچہ جا کے دیا ہے، لو جی اس کو پہلی جماعت سے پڑھائیں، یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، آپ نے تو شخصیت کو مجروح کر کے تباہ کر کے بچہ لا کر دیا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہے، بالکل ہماری توجہ نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، 1 سال کا بچہ ہو یا 8 ماہ کا بچہ ہو، اس کو آپ جب ہنس کے اچھا امپریشن دیں تو وہ ہنستا ہے کہ آگے سے نہیں ہنستا؟ ہنستا ہے نا۔ اور اگر آپ تھوڑا سخت چہرہ بنائے، وہ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ تو بتائیں، آپ نے تو نہ کوئی لفظ بولا، نہ ابھی وہ لفظ سمجھتا ہے، آپ نے تو اس سے بات ہی نہیں کی، تو وہ کون سا کمیونیکیشن تھا کہ آپ کے ایکسپریشن سے وہ سمجھ گیا کہ یہاں ہنسنا ہے، اور آپ کے ایکسپریشن سے وہ سمجھ گیا کہ اب رونے کی جگہ ہے؟ تو اگر وہ آپ کے چہرے کے چند سیکنڈ کے ایکسپریشن سمجھ کے اپنا رد عمل دے رہا ہے، تو آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سارا ماحول دیکھ کے رد عمل نہیں دے گا اور اس کے اندر رد عمل تیار نہیں ہو رہا ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ کوئی اندر کسی شے کو خراب کر کے اوپر ایسا غلاف یا لبادہ بنا دے اور اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور ظاہر کو دیکھیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اندر سے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو خود تباہ کر رہے ہیں، اور اس تباہی میں ماؤں کا کردار ہے۔ گھر کا ماحول 20% باپ اور 90% 80% ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے قربانی دیں۔ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔
آپ کو کسی پر رشتہ دار پر غصہ جینون بھی ہے تو بچے کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح مینج کر کے چلیں کہ بچے کی شخصیت پر ایسا کوئی اثر نہ پڑے. آپ کی بے شک دشمنی کیوں نہیں اپنی نند کے ساتھ اور بھائی کی دشمنی کیوں نہیں اپنے بھائی کے ساتھ, لیکن بچے کو خالہ پھپھو اور رشتے کے تقدس کو بہرحال آپ کو بچانا ہے. کس طرح بچانا ہے؟ اپنے غصے کو ضبط کر کے اور اپنے آپ کو قربانی دے کر. یہ اگر آپ یوں کریں گے تو آپ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ میں اس نیت سے کر رہی ہوں کہ میرا غصہ جائز ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ جو فطرت سلیمہ میرے بچے کو تو نے دے کے بھیجی ہے وہ خراب ہو. اگر انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ بات شعور ہو کے خود سمجھ جائے گا کہ کس سے کیا معاملہ کرنا ہے. نہیں تو کم از کم میں معاشرے کو ایک مثبت اور کامیاب فرد دے کے جانا چاہتی ہوں. میں ایسا شخص دے کے نہیں جاننا چاہتی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو پیچھے سے لوگ کہیں کہ ایک ہی کام کر کے گئے. ہمارے ہاں جی سال ثواب کا بڑا کانسیپٹ ہے جی. ایک مر گیا کوئی تو محفل کر لی 10-15 منٹ, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. یہ چھوٹے چھوٹے سال ثواب کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. یہ عارضی سال ثواب ہے, عارضی ریلیف ہے. اگر کسی کو قبر میں اس کی گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے تو جتنی دیر آپ اصال ثواب کریں گے وہ اتنی دیر تخفیف ہوگی. اصال ثواب آلٹرنیٹ نہیں ہے اس عمل کا جو صاحب قبر نے زندگی میں کرنا تھا, آلٹرنیٹ نہیں ہے. لیکن ایک اصال ثواب کی ایسی شکل ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہی اصال ثواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا بچہ ایسا بنا کے جائیں کہ اس سے ہمیشہ خیر کی توقع ہو, لوگوں کو ہمیشہ خیر پہنچے. جس طرح حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے 3 چیزوں پہ. ایک, اگر اس نے کوئی علم کا کام کیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا حصہ چلتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی رکے گا نہیں. 2, صدقہ جاریہ, کوئی ایسا کام کیا ہے جو فلاح عامہ کا ہے, پانی لگوا دیا, کہیں بور کروا دیا, کولر رکھ دیا, تو اگر وہ بعد میں چل رہا ہے تو اس کا حصہ چلتا رہے گا. اور تیسرا, نیک اولاد. اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو جب تک وہ نیک اولاد نیک کام کرتی رہے گی اس کا حصہ اس کو چلتا رہے گا. اچھا, یہ حصہ تو ہمارے ہاں علماء بیان کرتے ہیں, اس کا الٹ کر لیں. اگر آپ نے ایک ایسا شخص چھوڑا ہے جو طبعاً فطرتاً خبیث ہے, جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, آپ نے اس شخص کو اتنا باعث بنا دیا ہے, نہ اس کو رشتوں کے تقدس کا پامال ہے, جو آپ سکھا کے گئے ہیں کہ ان سے بولنا ہے وہ انہی سے بولتا ہے, باقیوں کی ہمہ وقت توہین کرتا ہے, تحقیر کرتا ہے, شر پسند ہے, زبان اچھی نہیں ہے, اخلاق اچھا نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں قبر میں سکون سے پڑے رہیں گے اپنے نمازوں کی بنیاد پہ؟ نہیں. اگر نیک عمل منتقل ہونا تھا تو یہ ساری خباستیں جس میں آپ کا حصہ ہے یہ بھی منتقل ہوں گے آپ کو. 10 روپے کی بےایمانی صرف بےایمانی اور خیانت نہیں ہے, اولاد سب سے بڑی امانت ہے. اولاد کی فکر کو کامیابی کے ساتھ آگے نہ پروان چڑھانا یہ سب سے بڑی خیانت ہے جس کا آگے حساب دینا پڑے گا. ہم 10 روپے کی خیانت کو تو بڑے کہتے ہیں, بےایمانی نہ ہو جائے, تو اللہ نے جتنی امانتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی امانت اولاد ہے. تو لہٰذا ماحول آپ نے بہتر رکھنا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ماحول جھوٹ کا ہو, فریب کا ہو, چغلی کا ہو, غیبت کا ہو, رشتوں کے تقدس پامال کرنے کو, آپ کا بچہ بچ جائے گا, تو یہ ایک دیوانے کا خیال ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں, یہ سارا ہم ماحول جیسا بھی ہو ہم بچے کو سائیڈ پہ رکھ کے ٹھیک کر لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, حضرت علی کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص کو ایک نیا علاقہ فتح ہوا, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمارے ہاں اسلام کی تعلیم دے دیں. نیا علاقہ تھا, نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ. تو حضرت علی نے ایک بندے کا نام تجویز کیا, وہ بندہ جانے لگا. جانے سے پہلے حضرت علی سے ملنے آیا, حضرت علی سے آ کے عرض کرتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دی. حضرت علی نے فرمایا کہ جا رہے ہو اور زبان کو بند رکھنا. کیا؟ زبان کو بند رکھنا. اب وہ حیران ہوا کہ میں تو بھیجی تبلیغ کے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ زبان کو بند رکھنا. وہ پریشان ہو کے کھڑا تھا, مجال نہیں تھی سوال کرے. حضرت علی اس کا سوال سمجھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے میرا مقصد یہ ہے کہ جا کے بتانا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا, جو ان کو بتانا چاہتے ہو وہاں جا کر یہ کرنا شروع کر دینا. وہ خود دیکھ لیں گے کہ یہ ہمیں یہ کچھ کر کے دکھانے کے لیے آیا. تو کرنا کبھی بھی, کہنا کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتا, کرنا اثر انداز ہوتا ہے.
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فطرت سلیمہ پر قائم رہیں تو پھر آپ کو فطرت سلیمہ کو قائم رکھنے والا ماحول دینا ہے. اور اگر وہ 6-8 ماہ سال کا بچہ آپ کے ایکسپریشن سمجھتا ہے تو وہ معاشرے سے ہر جھوٹ ہر فریب کی اپنی شخصیت پر اثر دے رہا ہے. اس کو مائیں کیس اسٹڈی کے طور پہ سمجھیں. بچے ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے گالی کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شب باہر سے سیکھ کے آئیں، وہ گھر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن ہم چونکہ حقیقت پسند لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہاں گڈ بکس اور بیڈ بکس ہیں، رشتوں میں بھی، معاملات میں بھی، افراد میں بھی. تو جو گڈ بکس میں ہیں ان کا کفر بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جو بیڈ بکس میں ہیں ان کا ایمان بھی ہم قبول نہیں کرتے. ہم اتنے بائسڈ لوگ ہیں. اس کے لیے آپ کو ربانی نگاہ پیدا کرنی پڑے گی. اس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ڈیل کرتا ہے؟ اللہ اپنے اور پرائے سب کو رزق دیتا ہے. جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی کبھی بھوکا نہیں مرا. آپ بھی خیر کرنے میں اس بات کا فرق چھوڑ دیں کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. آپ دیکھیں پھر آپ کو کیسی عزتوں سے اللہ نوازتا. پھر اس کے بعد اللہ عدل کرنے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ہے یا پرایا ہے. ہم جب انصاف کا فیصلہ کرنا ہو اور کسی کو ڈانٹ پلانی ہو تو اپنا بچہ یا اپنا کوئی شخص ہو تو ہم ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں، اور وہی معاملہ کسی پرائے پر آئے تو ہم غیرت کے علمبردار بن جاتے ہیں. تو ہمارے اپنے الگ الگ دوہرے معیارات ہیں. انہی معیارات کی تقسیم نے ہمارے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے. اس تقسیم کو باپ جتنا بھی زور لگا لے نہیں توڑ سکتا، چونکہ بچہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے ماں کے پاس رہتا ہے. ماحول ماں نے بنانا ہوتا ہے. اگر ماں ماحول بنانے میں کامیاب نہ ہو تو پھر قسمت ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہو تو وہ بعد میں نکل جائے. اکثریت اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. پاکستان میں چونکہ نظام نہیں ہے. اچھا پاکستان کے تعلیمی ماحول میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اگر آپ باہر مغرب میں جائیں تو وہاں ماحول ہے، ایک ایجوکیشن کا نظام ہے، وہاں ایک ایوریج بچہ بھی وہ اٹھا دیتے ہیں. لیکن یہاں ماحول نہیں ہے، بطور معاشرہ ماحول نہیں ہے. انفرادی سطح پہ تو کوششیں ہیں، بطور معاشرہ ماحول نہیں ہے. تو یہاں آپ کی ذمہ داری اور بھی شدید ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو پازیٹیو بنیادوں پر کھڑا کریں. اس کی شخصیت کو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ہار جائیں گی یا جن مقابلے بازیوں میں آپ ہیں آپ ان بچوں کو آگے منتقل نہیں کر سکیں گی. آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہو جائے گا جب آپ اللہ کی امانت کو اس میں خیانت نہیں کریں گی. تو یہ امانت میں خیانت تب ہوتی ہے جب ہم اپنے اس ماحول کو قائم نہیں رکھ سکتے. اور ماحول کو اس لیے قائم نہیں رکھ سکتے کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے تعصبات جو ہمارے ذہن میں ہیں، کوئی مذہبی ہیں، اب دائرہ بڑھاتے جائیں. پہلے خاندانی، پھر معاشرے میں وہ جاتا ہے مذہبی تعصبات، مسلکی، سیاسی. یہ کتنے تعصبات ہیں، تو وہ بچہ کیسے پازیٹیو رہے؟ یہ چیلنج ہے اس دور کا. نظام تعلیم پاکستان میں برا نہیں ہے. نصاب جتنی کتابیں پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں پڑھائی جاتی. یورپ آپ سے آدھی سے بھی کم کتابیں پڑھتا ہے، لیکن ان کے ہاں نظام ہے. اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام یہی ہے. ان کی خرابیاں اپنی جگہ پہ، لیکن جو امانت اور دیانت کے اسپیکٹس وہ اپنے بچوں میں پیدا کر رہے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ تب ہوں گے کہ باپ بھی امانت دار ہو، ماں بھی امانت دار ہو. اگر وہ اکیلے میں ماں کو باپ کے جیب سے بغیر بتائے پیسے نکالتے دیکھے گا تو اسے پتہ ہے کہ کسی کی بھی جیب سے بغیر بتائے پیسے نکال سکتے ہیں. یہ وہ سب کچھ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا لائٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ یار کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ سب کچھ ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو معصوم بچہ ان کے حوالے کیا تھا رانا صاحب نے، انہوں نے اس کو دیکھے کیسے پروان نہیں چڑھایا. تو آپ معصوم بچہ نہیں لاتے. معصوم ہوتا ہے اگر آپ اس کو معصوم رہنے دیں، اور معصوم وہی ہوتا ہے جس کے گھر کا ماحول اس کو معصوم رہنے دیتا ہے. اور اگر کوئی معصوم اور فطرت سلیمہ پر رہ جائے تو پھر وہ جو کمال پاتا ہے اس کمال کو دنیا دیکھتی ہے. وہ پھر اتنا ایکسٹرا آرڈنری بنتا ہے کہ وہ پھر قوموں کی تقدیریں بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بہت کم ہوتی ہے.
پھر اس میں والدین کے بعد اپنی محنت اور اپنا کسب اور اپنا اختیار آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ سوچ کے سمجھ کے جائیں کہ جب آپ کی آنکھ بند ہو، آپ کی اولاد کو دیکھ کے بندہ آپ کے لیے دعائے خیر کا کلمہ نکالے کہ یار کیسی ماں تھی، دیکھیں کیسا بچہ اس نے معاشرے کو دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی آنکھ بند ہو، آپ کی اولاد کو دیکھ کے کوئی اتنا تنگ ہو کہ آپ کے لیے بھی بد دعا نہ کرے۔ اس حوالے سے بھی اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھنا شروع کیجئے، اپنی معاملات کی قربانی دینا شروع کیجئے، اپنے معاملات کی اصلاح۔ کوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی، بس آج سے ہی اس بات کا ارادہ کریں کہ کوئی غلط بات نہ میں اپنے ماحول اور اپنے گھر میں ہونے دوں گی، نہ ہوتا ہوا برداشت کروں۔ یہ کوئی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے، بس آپ تھوڑا عرصہ اس کو کوشش کریں گے تو یہ ماحول درست ہو جائے گا، اور جب یہ درست ہوگا تو آپ کو جو اطمینان کی کیفیت ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جذبات کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ساری خیر ہی جذبات کی قربانی میں۔ گناہ کیا ہے؟ آپ جب جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو جذبات کی رو میں آ کے کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا تھا۔ غصہ کیا ہے؟ جب آپ جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے تو کچھ ایسا کہہ بیٹھتے ہیں جو نہیں کہنا، بعد میں کہتے ہیں یار میں غصے میں تھا۔ پوری شخصیت کی مینجمنٹ جذبات کی مینجمنٹ ہے۔ سینٹیمنٹس جس کو مینج کرنا آ گیا شخصیت، وہ پھر دنیا کے ساتھ کھیلتا ہے، معاشروں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اپنے جذبات، اپنی شخصیت کو مینج کیجئے۔ آپ کسی مثال لے لیں نا، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس شخص کو اللہ ریوڑ کیسے دے جو ابھی ایک بکری جو اپنے نفس کا اس کے پاس ہے اس کو چرا نہیں سکتا، اس کو قابو اور ضبط نہیں کر سکتا، اس کو ریوڑ کیسے دیے جائیں؟ ریوڑ انہی کو دیے جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ یہ ایک کو چلا رہا ہے اپنے آپ کو، اور خود کو چلانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو قربان کیجئے، بچے کو ماحول دیجئے، اور اللہ سے نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ میری مدد کر یہ اس ذہن میں اور اس کوشش میں جس میں لگ رہی ہوں، تاکہ میں ایک اچھا انسان دنیا کو دے کر جاؤں جو دنیا میں بھی میرے لیے نیک نامی کا باعث ہو اور آخرت میں بھی نیک نامی کا باعث ہو۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔